बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस तो है ही। हम देखते हैं कि एक बहुत शदीद किस्म की राइवलरी और पोलराइजेशन मौजूद है, और एक तरफ इलेक्शन का खौफ है और वो आइन के ऊपर अमल करने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ इंसिस्टेंस है कि जी आप इलेक्शन हर हालत में कराएं। तो वो झगड़ा चल रहा है, और इन चीज़ की वजह से आज हुकूमत, जो भी हुकूमत मौजूद है, जहाँ पे भी सूबों में जो हुकूमतें दो सूबों में मौजूद हैं, वो तो किसी की जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ केयर टेकर हैं। वो स्याह कर जाएं, सफ़ेद कर जाएं, उनके उनको इसकी परवाह नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट है, तो वो भी एक चैलेंज है उनके पास भी, क्योंकि वो हुकूमत हर हालत में अपनी जारी रखना चाहते हैं, और चैलेंज है उनको अपोजिशन की तरफ से, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है। तो इन हालात में जो सबसे ज़्यादा चीज़ निगलेक्ट हो रही है वो हमारी माशियात है। हर दूसरे दिन इसहाक डार साहब एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमने IMF की कंडीशंस पूरी कर दी हैं, और अब जल्द ही IMF हमें हमारे साथ स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट कर लेंगे। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए तो फिर अमूमन होता ही है कि IMF का बोर्ड जो है वो अप्रूव कर देता है उस एग्रीमेंट को, और फिर फाइनल एग्रीमेंट हो गया तो आपको फंड्स रिलीज हो जाते हैं IMF की तरफ से। लेकिन ये हो नहीं रहा। अमेरिकन्स मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ बातें करते हैं, और ये हमारा तजर्बा है कि अमेरिका के साथ हमारी रिलेशनशिप ख़राब और बहुत अच्छी भी रही है। बहुत ख़राब भी और बहुत अच्छी भी। ख़राब जबकि हमारे ऊपर पाबंदियां लगती रहीं, और अच्छी जबकि वो खुल के आपको एड देते रहे। लेकिन कभी भी अमेरिका ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को इस तरह एक अपने पांव पे खड़ा कर देता, या ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसी फील्ड्स में आपको हेल्प कर देता जहां आप मेहनत करके अपनी इकॉनमी को संभाल लेते, और फिर पाकिस्तान कर्ज़ों के इस जाल से अपनी जान छुड़ा के बाहर आ जाता। लेकिन वो ऐसा उन्होंने किया नहीं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अमेरिका आपको इस मुसीबत से निकालना नहीं चाहता, वो इसमें आपको उलझाए रखना चाहता है। उसके अपने स्ट्रेटजिक डिज़ाइंस इस इलाके में मौजूद हैं, जिन पे हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ चूँकि ये माशी इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मुझे यूँ लगता है कि उन्होंने, अमेरिकन्स ने हमें तरखा दिया और इसहाक डार साहब को एक आस और उम्मीद दे दी, और हम इसी पे ज़िंदा हैं, जबकि प्रैक्टिकली हमें कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। IMF जिसने कि कर्ज़ा देना है और हमने कर्ज़ा अदा करना है वापस, वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस जो है वो लगा रहा है। अभी जो कंडीशन थी वो ये थी कि आपके जो दोस्त मुल्क ममालिक हैं वो आपसे प्रॉमिस करें कि आपको वो मज़ीद फंड्स देंगे, या जो पहले दिए हुए हैं उसका रोल ओवर करेंगे। चाइना ने, सऊदी अरेबिया ने, UAE ने, इन्होंने अपने अपने जो अमाउंट्स दी हुई थी पहले, उनको रोल ओवर का कर दिया, और चाइना ने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी बाद में दी। इन चीज़ों के बावजूद हमारा IMF से एग्रीमेंट न हुआ, और हमें ये कहा गया, अमेरिकन्स ने प्राइवेटली ये कन्वे किया कि जी आप IMF की कंडीशन सारी माने। इसका मतलब ये है कि IMF जो है वो जो उन्होंने पहले कंडीशंस लगाई थी, उसके बाद उसके अलावा भी कोई और कंडीशंस वो लेके फिर रहे हैं जो आपके सामने रखेंगे, और सुनने में आया कि कोई कंडीशंस उन्होंने और बताई भी हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम वो FATF में फंस गए थे, और उस FATF में यही होता था कि उनकी टीम आई, उसने आके आपके मामलात वगैरह देखे, और आपको कहा जी कि हाँ हमने 27 कंडीशन दी थी, ये पूरी हो गई, अब आप 27 के बजाय ये 3 और ले लें। वो फिर 30 हो गई, फिर 30 से वो बढ़ती बढ़ती वो गालबन 35-36 तक पहुंच गई। सो ये हाल यहाँ भी है। अब इसमें पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता नहीं है। चंद दिन पहले, मेरे ख्याल 1-2 दिन पहले, इकोनॉमिस्ट ने, जो लंदन से इकोनॉमिस्ट निकलता है, उसकी इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट छापी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसके हालात ऐसे हैं कि इसके हल बहुत मुश्किल हैं, लेकिन
ایک صورت یہ بھی نظر آتی ہے کہ شاید وہاں پہ ملٹری رول آ جائے، کیونکہ پولیٹیشین لڑ رہے ہیں، چیزیں سنبھال نہیں رہے، اور وہاں پہ فوج آ کے تو وہ سنبھال لے۔ اب آپ سوچئے کہ فوج کے پاس کون سا نسخہ ہے؟ کوائٹ پاسبل کہ اگر اس طرح کا ہو تو جیسے پہلے ہوتا رہا ہے، پھر وہ کرپٹ لوگوں کو، کرپٹ پولیٹیشینز کو ساتھ ملا کے حکومت چلائیں کریں، اور الٹیمیٹلی جب مارشل لا ختم ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وہ مفاد میں تو نہیں ہے، لیکن یہاں نہ تو جوں رنگ رہی ہے سیاستدانوں پہ کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور نہ ہی کوئی باہر کی دنیا ہمارا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہے کہ ہمارے مالی مسائل، ہماری معاشیات جو ہے وہ معاشی حالت ہماری کچھ بہتر ہو سکے۔ ولسن سینٹر نے واشنگٹن میں ایک سیمینار ارینج کیا، اور سیمینار کا بنیادی مقصد تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو بلڈ کیا جائے، یا کیسے اس کی تجاویز دینی تھی۔ مختلف لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اور سب نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی کی حالت یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی جو ولنیبلٹی ہے، یعنی پاکستان کی جو کمزوری ہے، وہ ہر آئے دن بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ کیونکہ قرضے کے اندھے کنویں میں ہم گرتے جا رہے ہیں، ڈوبتے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری ولنریبلٹی بڑھ رہی ہے، یعنی پاکستان ایک ریاست کی حیثیت سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب آپ کمزور ہو جائیں پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ریاست کولیپس بھی کر سکتی ہے، ملٹری رول بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ آپ اپنا سب کچھ گروی کر دیں، اپنے سیکورٹی انٹرسٹ میں ان کو سیکریفائز کر دیں، کئی چیزیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ جو پاکستانی وہاں پہ جنہوں نے سیمینار میں تقریریں کی، انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ امریکہ چونکہ ایک لانگ سٹینڈنگ ہمارا دوست بھی رہا ہے، تعلقات رہے ہیں، تو امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف کو وہ فوراً کہیں کہ جی وہ دستخط کریں، ایگریمنٹ کریں، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جان بوجھ کے امریکہ نے یہ چیز لٹکا کے رکھی ہوئی ہے، صرف ایک قرضہ یہ دینے کے اوپر ہو سکتا ہے وہ آپ سے کافی کچھ اگلوا لیں، کیونکہ آپ ڈیسپریٹ ہیں، آپ ولنریبل ہیں، اور ان کے ہاتھ میں یہ ایک ایسا آئی ایم ایف ایک ایسا ٹول ان کے ہاتھ میں ہے جس کو وہ استعمال کریں گے پوری طرح، جس میں وہ آپ کو کوئی چیز مفت نہیں دے رہے، کوئی آپ کا بھلا ویسے نہیں کر رہے کہ آپ کو کوئی ایڈ مل گئی یا ٹیکنالوجی دے دی یا کچھ اور آپ کو رعایت دے دی کہ کوئی ٹیکسز چھوڑ دیے کہ جی آپ ہمارے ملک میں اپنی ایکسپورٹس لے کے آئیں، وہ نہیں۔ قرض جو آپ نے واپس کرنا اس پہ بھی آپ کی ایڑیاں تو رگڑا ہی رہے تھے، اب ناک بھی رگڑوا رہے ہیں۔ سو سیمینار میں جو کہ ولسن سینٹر واشنگٹن میں ہوا، اس میں مختلف تجاویز، مختلف چیزیں کہیں گئیں، لیکن لب لباب یہی تھا کہ جی امریکہ جو ہے وہ کسی طرح پاکستان کا ہاتھ پکڑے، اور دو نکات اس میں انہوں نے کہا جی کہ افغانستان سے آپ نکلے، اس کے بعد سے آپ نے پاکستان کو بالکل چھوڑ دیا، لیکن یہ خطہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے کہ یہاں پہ آپ پاکستان کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، امریکن مفادات وہاں پہ موجود ہیں اور ان کی دیکھ بھال ہونی ہے، لہذا امریکہ کے مفادات دیکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات آپ بناتے ہیں یا پہلے بناتے رہے ہیں، وہ مکمل طور پہ سیکیورٹی ریلیٹڈ رہے ہیں، جہاں آپ آرمی ٹو آرمی اپنی ریلیشن شپ بناتے ہیں اور سیکیورٹی ریلیٹڈ آپ کے سارے تعلقات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ اچھی بات ہے کہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہو، لیکن سیکیورٹی بھی صرف فوج کی نہیں ہے۔ فوج ایک سیکیورٹی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ڈیفینڈ کرتی ہے، لیکن نیشنل سیکیورٹی میں تو فوڈ سیکیورٹی بھی آپ کی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی میں آپ نے اپنی قوم کو نارکوٹک سے بچانا ہے، آپ کی ہیلتھ سیکیورٹی ہے، آپ کو ایجوکیشن کی سیکیورٹی چاہیے، کیونکہ پڑھی لکھی مین پاور ہوگی تو وہ پروڈکٹیو ہوگی۔ سو نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی کمپریہنسو چیز ہے، جس میں صرف فوج نہیں آتی، اس میں ملک کے کئی وسائل آتے ہیں۔ جیسے میں فیول کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے مجھے فیول ضرورت ہے کہ پاکستان میں تیل نکلے، اگر اتنا تیل نہ نکلے کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں تو کم از کم اتنا نکل آئے کہ ہم باہر سے امپورٹ نہ کریں، تو آپ سوچئے کہ آپ کا فارن ایکسچینج کتنا بچتا ہے۔
سو جو معاشی سیکیورٹی ہوتی ہے اس سے بڑے اسپیکٹس ہیں جس میں فوڈ سیکیورٹی بڑا اہم ہے. اس کے لیے آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجیز، ماڈرن آئل ایکسپلوریشن کرنی ہے تو اس کے لیے کسی نے ایفرٹ کرنی ہے، نئی ٹیکنالوجی لے کے آئیں، وہ جگہ ڈھونڈیں جہاں سے تیل نکلے. لیکن ان معاملات میں کبھی ہماری کوئی خاص کسی نے مدد نہیں کی، اور امریکہ نے خصوصی طور پہ، جس کے ساتھ ہمارے بہت تعلقات رہے ہیں، جو ایک وقت پہ ہماری کوشش، ہماری جنگ کی وجہ سے جو افغانستان میں ہم نے سوویت یونین کے خلاف لڑی، اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ ایک سنگل سپر پاور بنا دنیا کی. لیکن اس کے فوراً بعد امریکہ نے ہمارے اوپر سینکشنز لگائیں. انہوں نے کہا جی آپ نیوکلیر پاور بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو نہیں بننے دیں گے. آپ نارکوٹکس آپ کے افغانستان سے آ رہی ہیں، آپ کے پاس سے گزرتی ہیں، ادھر سے جا رہی ہیں، ہم آپ پہ پابندیاں لگائیں گے، آپ ورنہ منشیات روکیں. یعنی ایسے آنکھیں پھیری ایک منٹ میں کہ ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. اور یہی صورتحال آج بھی ہے. سو سیکورٹی جو فوج مہیا کرتی ہے، ٹیریٹوریل سیکورٹی، وہ نیشنل سیکورٹی کا صرف ایک پلر ہے، ایک پہلو ہے. اور جو تجاویز تھیں اس میں یہی کہا گیا کہ آپ صرف ایک ایسپیکٹ کے اوپر تعلق پاکستان سے نہ بنائیں، بلکہ سیکورٹی پارٹنرشپ جو ہے وہ ملٹری ٹو ملٹری پارٹنرشپ سے آگے لے جا کے اس کو وسیع بنیادوں پہ آپ پارٹنرشپ ڈیولپ کریں پاکستان کے ساتھ. انہوں نے جو بات چیت لوگوں نے کی اس میں کنورجنس آف انٹرسٹ، یعنی امریکہ اور پاکستان کے مفادات کہاں ملتے ہیں، اور اس میں لے دے کے ایک ہی چیز آئی کہ جی پاکستان کے اور امریکہ کے مفادات جو ہیں وہ ملتے ہیں آ کے وار آن ٹیرر یا فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. اب فائٹ اگینسٹ ٹیررزم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ امریکہ کا کنسرن ہے، ٹی ٹی پی پاکستان کا کنسرن، اور ٹی ٹی پی کو امریکہ بھی مانتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر صرف دہشت گردی ہی ایک نقطہ ہے جس پہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہو، تو پھر تو وہ کوئی اور کسی چیز میں آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا. وہ یہی کرے گا کہ دہشت گردی لڑنے کے لیے آپ کو کوئی ہتھیار چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں. اول تو وہ بھی نہیں وہ دیتے. سو ہم نے کوئی کامن گراؤنڈ ان کے ساتھ نہیں کریٹ کی اور نہ کر سکے اتنے عرصے میں، اور نہ ہی امریکنس نے، میرا خیال ہے، ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ کے علاوہ کوئی کامن گراؤنڈ انہوں نے کریٹ کرنے کی کوئی کوشش کی جس سے ہمارے کو دیر بعد تعلقات بنتے، اور وہ تعلقات ایسے بنتے کہ وہ پروڈکٹیو ہوتے، ہماری اکانومی بہتر ہوتی اور معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ ملک بھی ترقی کرتا. سو اس طرف نہ انہوں نے کوشش کی نہ ہم نے، اور ان کو کوشش کا تو یہ ہے کہ کوئی ان کی ضرورت ہوتی تو وہ کوشش کرتے، لیکن چونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے اس لیے وہ کوشش نہیں کر رہے. ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی برباد ہو رہی ہے. وہ بلکہ ہو سکتا ہے سوچتے ہوں کہ ان کی اکانومی برباد ہو، یہ ہمارے پاؤں پڑیں، اور پھر اگر ان کو کچھ چاہیے تو ہم وہ دیں، لیکن ان سے کچھ اگلوا کے. یہاں پہ افغانستان کے معاملے میں اور چائنا کے معاملے میں دو ملکوں کا ذکر آیا کہ ان کے ہوتے ہوئے کامن گراؤنڈز اور بھی بن سکتی ہیں، آلدو یہ بھی سیکورٹی ریلیٹڈ ہے. خاص طور پہ چائنا کا، جو کہ پاکستان کا بڑا دوست ہے. اور وہاں پہ پاکستانی اسپیکر نے یہ یاد دہانی کرائی کہ دیکھیے ہمیں جن ملکوں نے مدد کی ہے اس وقت، جبکہ آئی ایم ایف نے پابندی لگائی اور انہوں نے کہا جی کہ جب تک آپ کے دوست ممالک آپ کی مدد نہیں کرتے ہم نہیں کریں گے، اس میں چائنا نے ہماری بڑی مدد کی ہے. ہم نے آج $27 ارب چائنا کے دینے ہیں، سب سے زیادہ. اور چائنا نے وہ لینے کی بجائے انہوں نے $50 ملین اور دے کے، اور ساتھ انہوں نے یا $500 ملین انہوں نے اور دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کو جو $27 بلین آپ سے لینے تھے وہ انہوں نے رول اوور کر دیے. اسی طرح سعودی عربیہ نے $2 بلین کا رول اوور، اور یہ یو اے ای نے بھی اس طرح کر دیا. جو لوگ، جو اسکالرز وہاں پہ بات کرتے رہے، انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں تو ٹھیک ہے کہ ہمارے دوست ہیں سعودی عربیہ، چائنا، یو اے ای، اور انہوں نے ہمیں کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دی، لیکن آپ امریکن ہو کے آپ بھی تو کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دوستی، پھر آپ ہیلپ نہ کریں. اس سٹیج کے اوپر ہمیں ان دوست ممالک سے جو ایڈیشنل پیسہ مل رہا ہے وہ کوئی $3.5 بلین ہے، اور آئی ایم ایف 6.5 مانگ رہا ہے، تو آپ کم از کم آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ایک تو سائن کروائیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ بار بار اس چیز پہ زور دیتے ہیں
کہ چائنا آپ کا ایڈورسری ہے، چائنا کے ساتھ آپ کا ایک کمپٹیشن ہے، آپ چائنا کے ساتھ ایک ملٹری کمپٹیشن، اکنامک کمپٹیشن، ہر چیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مدد اگر چائنا پاکستان کی زیادہ کرے گا، قرضے بہت زیادہ دے اور زیادہ رول اوور کرے، تو پاکستان لازماً چائنا کی طرف دیکھے گا، اور پاکستان کی جو انکلینیشن ہے، پاکستان کی لیننگ ہے، وہ ساری چائنا کی طرف ہوگی، اور ہماری ان کے اوپر ہمارا انحصار زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، ہماری ڈپینڈنس، ریلائنس ان کے اوپر زیادہ ہوگی. سو اس صورت میں امریکہ ایک اور ایلائی کو دیکھے گا کہ وہ چائنا کے بہت قریب ہو گیا ہے. سو کیا یہ اسپیکٹ نہیں ہے جو کہ آپ کو نظر آئے اور آپ سوچیں کہ پاکستان کو چائنا پہ اتنا ڈیپینڈنٹ نہ کیا جائے کہ وہ امریکہ کی طرف دیکھنا چھوڑ دے. سو یہ وہ چیز تھی جو کہ بڑی اہم اور امپورٹنٹ ہے. لیکن یہاں جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ ان 75 سال کی ہسٹری میں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ خراب، بہت خراب، اور پھر بہت اچھے بھی رہے ہیں، لیکن ہر دفعہ ٹرانزیشنل تھے، اور کوئی نہ کوئی ایشو ایسا آتا تھا جہاں امریکہ کے اپنے مفادات داؤ پہ لگے ہوتے تھے، اور وہ آپ کے ساتھ تعلق بنانے میں باقی ساری چیزیں، ڈکٹیٹرشپ ہے، جمہوریت نہیں ہے، یہ وہ سب قربان کر دیتا تھا. لیکن چائنا نے ہم سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ہاں کیا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، جمہوریت ہے، اے پارٹی پولیٹیکل پارٹی حکومت میں ہے، یا بی ہے، یا سی ہے. انہوں نے پاکستان، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کی حیثیت سے ہمارا دوست ہے، انہوں نے ہمیشہ مدد کی. سو جب فیصلہ ساز فیصلہ کریں تو ڈپلومیسی میں تو ہر ملک کے ساتھ آپ کو تعلقات اچھے رکھنے کی ڈپلومیسی کرنی چاہیے. کہ امریکہ کے ساتھ بھی بہت اہم ملک ہے، یہ سپر پاور ہے، آپ اگنور نہیں کر سکتے، تعلقات اچھے رکھیں. لیکن چائنا کو کبھی بھی اپنی پالیسیز میں اگنور نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کا آل ویدر دوست ہے، اور مشکل وقت میں بالآخر چائنا کام آئے گا. اس کو ویسے بھی اس ریجن میں آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نیکسٹ ڈور ہے. چائنا نہیں چاہے گا کہ جس طرح بھارت امریکہ کی گود میں جا بیٹھا ہے، اسی طرح پاکستان بھی چائنا کا دوست ہونے کے باوجود امریکہ کی گود میں چلے جائے، اور پھر جو دشمنی چل رہی ہے یہاں پہ، اس میں پاکستان چائنا کے خلاف دشمنی نبھائے امریکہ کا ساتھ دے کے، جو چائنا کی ہار ہوگی. سو چائنا ایک ریلائبل اور ایک پرماننٹ آپ کا دوست ہے. اس کو دوستی کو مینٹین کرتے ہوئے، اسی لیول کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے تعلق کو قطعاً کمزور نہ کریں، لیکن پھر ڈپلومیسی کے ذریعے امریکنز کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت امریکنز نے ہمیں گردن پہ دبوچا ہوا ہے، گردن سے. آئی ایم ایف پر دستخط وہ ہمیں ایگریمنٹ آسانی سے نہیں کرنے دیں گے. صرف اس قرضے کے اوپر ہی ہو سکتا ہے وہ ہم سے بعض چیزیں منوائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.